सामने मुहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह तरावी की नमाज में सूरत अल-अनआम और सूरत अल-आराफ मुकम्मल जो है वो की गई है। इन दोनों सूरतों का खलासा और उसके मज़ामीन पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं, इस नीयत के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान का नूर हम सबको नसीब फरमाए। आमीन। हज़रत दी वक़ार सूरत अल-अनआम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ज़्यादातर जानवरों का जिक्र किया कि कौन से जानवर हलाल हैं और कौन से हराम हैं, उनका जिक्र किया। और फिर इस सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिर्क के बारे में बयान फरमाया। इसी हवाले से सबसे पहले इसकी फजीलत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं। फरमाते हैं कि ये वाहिद कुरान पाक की सूरत है जो बैक वक़्त एक रात में नाज़िल हुई सुभान अल्लाह। और 70,000 फरिश्तों का जुलूस था हज़रत जिब्रील के साथ, और सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही की तस्बीह करते हुए साथ नाज़िल हो गई। सुभान अल्लाह। यानी इस शान के साथ सूरह मुबारका नाज़िल हुई। आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें लारैब किताब अता फरमाई है उसकी शान कितनी है, उसके अंदर कितनी सूरतें नाज़िल हुई। हर सूरत अपना एक मुकाम रखती है, अपना मर्तबा रखती है। और इस सूरह मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कौम का भी जिक्र किया कि जो दीन का मजाक उड़ाने वालों का साथ है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तफसील के साथ मना फरमाया है कि ऐसे लोगों के साथ न बैठे कि जो दीन का मजाक उड़ाते हैं। आजकल क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा है कि कोई चीज़ ना मिले तो दीन के किसी अमल को हम मौजू बना लेते हैं, फिर उसका मजाक उड़ाते हैं और ये नहीं देख रहे होते कि जिस अमल का हम मजाक उड़ा रहे हैं वो अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कितना महबूब है, कितना प्यारा है। और हम ये समझ रहे होते हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हदीस मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। शेखुल ईमान फिकी के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है और मुस्तदरक हाकिम ने इसको बयान किया है और उलमाए मुहद्दिसीन ने इसको सही हदीस करार दिया। चंद एक के कुछ ने कहा कि ये ज़ईफ़ है, तो इस पर मैं काफ़ी गुफ्तगू कर चुका हूँ ज़ईफ़ हदीस पर, लेकिन मैं ये मिसाल के तौर पर बयान करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक हदीस, एक फजीलत बयान हो रही है रमज़ान मुबारक की। तो रमज़ान मुबारक की फजीलत बयान करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसका जो पहला हिस्सा है वह अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। पहला अशरा इसका रहमत है, दूसरा इसका जो है मग़फ़िरत है और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का। अब ये हदीस मुबारक का बयान हुई तो इस पर बाज़ बंदों ने गुफ्तगू करते हुए ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये ज़ईफ़ हदीस है तो फिर इसकी ये फजीलत अगर ली जाए तो अगर पहले हिस्से में बंदा जो है क्योंकि अव्वल रहमत है तो पहले हिस्से में अगर बंदा मग़फ़िरत मांगना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह ताला की रहमत का इनकार कर रहा है। यानी वो मज़ाक़न इस चीज़ को बयान किया जा रहा है, इस चीज़ को मज़ाक के तौर पर लिया जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि तू तो एडवांस चल रहा है कि मैंने तो ये अशरा रहमत का रखा है, मोहब्बत मांग रहा है। यानी इस अंदाज में एक चीज़ को बयान करना ये भी एक मजाक उड़ाना है। तो ये खुला खुला हदीस मुबारका को मजाक उड़ाया जा रहा है, उसका ठट्ठा किया जा रहा है, कहा जा रहा है ये तरह हो कि मग़फ़िरत के अशरे में बंदा जो है वो रहमत मांगना शुरू हो जाए और जिस अशरे में जहन्नम से आज़ादी है उस पर अल्लाह जो है मग़फ़िरत मांगना शुरू हो जाए। तो ये तो फिर बंदा अपनी मर्ज़ी कर रहा है।
اللہ رب العزت کی مرضی تو نہیں مان رہا، یعنی اس انداز میں گفتگو کرنا ہے کہ حدیث مبارکہ کو مذاق اڑانا، اس طرح بے شمار ایسی مثالیں ہیں، تو اس پر جو ہے وہ منع کیا گیا کہ دین کے کسی عمل کو مذاق کے طور پر بیان کرنا یا اس پر بات کرنا، اس سے منع کیا گیا۔ اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا کہ جو دین کے جو معمولات ہیں، جو اعمال ہیں، ان پر مذاق کرتے ہیں۔ پھر سورۃ الاعراف ہے، اور سورۃ الاعراف جو ہے، اعراف کس کو کہتے ہیں؟ یہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک دیوار ہے، اس کو کہتے ہیں اعراف۔ کیا کہتے ہیں؟ اعراف۔ آپ سمجھے اس بات کو کہ یہ دیوار کن کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں 3 گروہ بیان فرمائے ہیں۔ ایک ہے ونادا اصحاب الجنت، دوسرا فرمایا اصحاب النار، تیسرا فرمایا اصحاب الاعراف۔ 3 گروہ ہیں، ایک اصحاب الجنت ہے، ایک اصحاب النار ہے، اور ایک اصحاب الاعراف ہے۔ تو وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اصحاب الجنت کون ہے، کہ جنتی جو ہے ان کو اصحاب الجنہ کہا جاتا ہے، جہنمی جو ہے اس کو اصحاب النار کہا جاتا ہے۔ اب یہ تیسرا گروہ کون سا ہے؟ تو یہ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں، جن کی نیکیاں اور گناہ، یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ آج ہر بات کو اللہ نے پتہ نہیں کرا جنتی، اللہ نے بخش میں، یعنی ہر بات کو ہم اس طرح ہلکا لے رہے ہیں کہ جناب یہ بڑی معمولی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کے لیے نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، کہ جو نیکیاں بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے اور گناہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے، اور اسی چکر میں رہے کہ یہ جو نیکیاں ہیں میرے گناہ کو بخشوا دے گی، یا جو گناہ ہیں وہ میرے جو ہے وہ کم ہیں، نیکیاں زیادہ ہیں، وہ ساتھ ساتھ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے رہے، گناہ بھی ساتھ ہیں، نیکیاں بھی ساتھ ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کا بھی میں نے ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، یہ نہ سمجھے کہ ان کے لیے کوئی ٹھکانہ کوئی نہیں ہے کہ جن کی نیکیاں ہیں۔ اب وہ کیا کریں گے؟ ان کا ایک باقاعدہ مکالمہ ہوگا، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ اصحاب الاعراف جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا ہمیں جنت میں بھیج دے، ہم ان کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ تو پھر جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو پھر کہیں گے یا اللہ ہمیں ان ظالموں سے بچانا، نہ وہ جنت میں جا سکیں گے نہ وہ دوزخ میں جا سکیں گے۔ پھر وہ جنتیوں سے پانی مانگیں گے، کھانا مانگیں گے، ان کی طرح جو ہے اس طرح کی انواع و اقسام کی نعمتیں دیکھتے ہوئے وہ طلب کریں گے ہمیں بھی دے دو اس میں سے کچھ حصہ۔ تو آگے سے جنتیوں کا جو جواب ہے وہ بھی بیان کیا قرآن نے، کہ جنتی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ مومنین کے لیے جو ہے وہ تیار کیا ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے رکھی ہیں، اور جو کفر کرنے والے ہیں، یہاں پہ کفر سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ تو ان کے لیے نعمتیں ہیں جو اللہ کا حکم مانتے رہے۔ اور پھر جو ہے وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے اور اس بیان کیا، فرمایا کہ کوشش کرے کہ تمہارا شمار نہ اصحاب النار میں ہو نہ اصحاب الاعراف میں ہو، تمہارا شمار جو ہے وہ اصحاب الجنہ میں ہو۔ اور یہاں پہ میں ایک بات عقیدے کے حوالے سے کہنا میری مجبوری نہیں، میرا فرض ہوتا ہے، تو میں اس کو مجبوری سمجھ کے بیان نہیں کرتا۔ اب یہ جو ہے وہ آیات ہیں، باقاعدہ سب کچھ بیان کر رہی ہیں، سب کچھ سامنے ہے، تو یہاں سے ایک طبقے نے یہ معنی لیا، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں، کہ کچھ صحابی جو ہیں وہ اصحاب النار ہیں، کچھ صحابی جو ہیں وہ اصحاب الجنہ ہیں، کچھ صحابی اصحاب الاعراف ہیں، یعنی اپنی طرف سے جو ہے یہ قیاس رائے کی گئی ہوتی ہے، جو ہے وہ اپنی طرف سے، جس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں، کہ اپنی رائے قائم کی ہے اس آیت پر، تو اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو نیک اعمال کیے ان کا ذکر کیا، جو بد کرتے رہے ان کا ذکر کیا، اور جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں ان کا ذکر کیا۔ اب میں نے سورۃ الاعراف کی ایک آیت پڑھی ہے خطبے کے دوران، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کا ذکر کیا۔ یہ پورا جو رکوع شروع ہوتا ہے تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا، یہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر آخر تک اللہ تعالیٰ پھر آخر میں فرماتا ہے یا بنی آدم، یعنی اے بنی آدم کے بیٹے، اے آدم کے بیٹوں، اے آدم کے بیٹوں کہہ کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مخاطب کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ لباس کا ذکر کیا، پورے اس رکوع میں ساتھ لباس کا ذکر کیا کہ تمہارا لباس کیسا ہونا چاہیے،
تمہارا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارے پورے جسم کو ڈھانپ دے، تمہارے پورے جسم کو ڈھانپ دے، ایسا لباس ہونا چاہیے۔ اور پھر جو ہے وہ شیطان کا ذکر کیا کہ شیطان تمہیں ننگا کرنا چاہتا ہے، باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان کیا ہے شیطان چاہتا ہے جس طرح جنت میں حضرت آدم علیہ السلام سے جو عمل ہوا، جس کو قرآن نے باقاعدہ اسی سورہ مبارکہ میں ذکر کیا ہے کہ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما ورئ عنہما من سوآتہما، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں جو وسوسہ ڈالا شیطان نے، تو آپ نے وہ پھل کھا لیا، پھر آپ کا پورا جسم جو ہے وہ ننگا ہو گیا جنت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مثال بنا کے بیان کیا کہ شیطان اس عمل سے باز نہیں آیا، وہ چاہتا ہے کہ اولاد آدم کو ننگا کر دے۔ تو اس لیے شیطان کی بات مانتے ہوئے یہ جو آج کل ہو رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں، ہم لباس کو بڑا معمولی لیتے ہیں، یہ میں کھلے عام کے لباس کو ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، ایسا لباس میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کچھ میرے بھائی دوست وضو کر رہے ہوتے ہیں اور لباس ایسا پہنا ہوتا ہے کہ سارا پیچھے سے لگے ہو رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے سے لگے ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں کھلے عام کہتا ہوں شرع ہے، اس میں شرم کوئی نہیں ہے۔ قرآن پاک نے اس لباس کا ذکر کیا کہ جو تمہارے، اور پھر مثال دی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جانور جو ہے نا اس کو میں نے ننگا پیدا کیا اور ساری زندگی وہ ننگا رہتا ہے۔ یہی تو اشرف المخلوقات کی خصوصیت ہے کہ اس کو میں نے ننگا پیدا کیا ہے، لیکن اس کو لباس عطا کیا ہے، لباس عطا کیا ہے، اور اس کو حکم دیا کہ لباس پہن کے رکھ، اور ایسا لباس پہن کہ جو تیرے جو ہے وہ جسم کو ڈھانپتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری زینت بنے، تمہاری کیا بنے؟ ایسا لباس جو تمہاری زینت بنے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، خصوصی طور پہ پہلے تو پورے لباس کا ذکر کیا کہ لباس کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے لباس پہنا کرو، خوبصورت لباس اور اچھا لباس پہنا کرو، تو یہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ بھی اس طرح کرتے رہے، یعنی اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پہ آباء و اجداد کی بات نہیں ہے، یہاں پہ اللہ کا حکم کی بات ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا ہے آدم کے بیٹو جب تم مسجد میں آؤ تو جو ہے زینت کے ساتھ آؤ، خوبصورتی کا، زینت کو جانتے ہیں، خوبصورتی کے ساتھ آؤ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہو، اور ایسا اعلیٰ لباس پہنو کہ جو لباس آپ کسی دوسری مجلس میں پہن کے جاتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں، اس سے بھی اعلیٰ لباس پہن کے آپ مسجد میں آئیں، کیونکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ یہاں پہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو لباس پہنتے تھے وہ تقریباً 1500 درہم کا تھا، جو لباس پہن کے تہجد کی نماز پڑھتے تھے، لباس پہن کے۔ یہ ہمارے بزرگان دین کے معمولات ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پوری جن کے ہم تقلید کرتے ہیں اور جن کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ وہ امام ہیں۔ آپ تہجد کی نماز میں اتنا مہنگا لباس پہن کے نماز پڑھتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا مہنگا لباس پہن کے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اعلیٰ لباس پہن کے جیسے میں کسی دنیا دار سے ملنے جاتا ہوں نا، اس طرح میں چاہتا ہوں کہ اعلیٰ لباس پہن کے اپنے خالق سے بھی ملنے جاؤں، اس طرح کا لباس پہن کے مسجد میں آئیں، خوبصورت ہو کے، خوشبو لگا کے۔ اس کا باقاعدہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، پھر فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، کھانے پینے سے منع نہیں کیا، وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، جو اسراف کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ کھانے پینے سے منع، اب اس میں بڑی تفصیل ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ اب اس کی وجہ کیا تھی کہ کچھ لوگ اس وقت اس زمانے میں ایسے تھے کہ جو اپنی مرضی سے کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے، یہ کوئی چیز مقرر کر دی، میں نہیں کھانا، میں یہ نہیں کھانا۔ اب کیا ہوتا ہے جب وہ خود کوئی چیز نہیں کھاتے تھے تو جب کسی دوسرے کو دیکھتے کہ یہ کھا رہا ہے تو اسے نفرت کرنا شروع ہو جاتے کہ جب میں نہیں کھاتا تو یہ کیوں کھاتا ہے، پھر اس کے سامنے بیٹھ کے کہنا کہ یہ چیز کھائے تو اس طرح ہوتا ہے، یہ چیز کھائے تو اس طرح ہوتا ہے۔ ایک تو آپ، اور پھر باقاعدہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے فتاوی الرضیہ کے اندر اس کو باب، اس کا پورا باب بنتا ہے کہ جو چیز آپ نہیں کھاتے اس پر دوسرے پر بھی زور نہیں دے سکتے۔ آپ نہیں کھاتے تو آپ نہ کھائیں، آپ جی کیا کسی وجہ سے نہیں کھا رہے تو آپ اس کو منع کرنا۔ فرمایا جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے نا اس کو کوئی بندہ حرام نہیں کر سکتا، کوئی بندہ حرام نہیں کر سکتا۔ حرام کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں، حرام کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جیسے
سے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن حلال کے لیے دلیل کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میں نے تم پر حلال کیا ہے اس کو کھاؤ، اس سے منع نہیں ہے، پیو، لیکن اس بس یہ ہے کہ اسراف سے بچو۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہم سب کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور اس جو ہے وہ عمل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ جو عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس انداز میں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے۔ تو اس سے بڑے بڑے مسائل اخذ ہوتے ہیں، وقت نہیں ہوتا، اور اس مختصر وقت میں کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہو تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس پہ عمل کریں، مسجد میں آئیں، اچھا لباس پہن کے آئیں۔ آپ جو ہے وہ جب اتنے دنوں میں باقی جو ہے وہ دنوں میں کسی جو ہے وہ مجلس میں جاتے ہیں یا کسی تقریب میں جاتے ہیں تو اتنا اہتمام کرتے ہیں، بڑی بڑے مہنگے لباس خریدتے ہیں، پھر اس پر میچنگ کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ بندے اگر دیکھیں گے تو کیا کہیں گے میں نے یہ پہنا۔ تو آپ مسجد میں آئے تو ٹوپی بھی سر پہ رکھنا، ٹوپی کو بھی ایسی سمجھا جیسے جڑا فضول کام ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے اس بات پہ کہ یار ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ننگے سر نماز نہیں پڑھی۔ میں نے جمعہ والے دن بھی کہا تھا مجھے کوئی بتائے تو صحیح ہے یار، بتائے تاکہ صاحب کہ حضور نے سوائے حج کے دنوں علاوہ کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور نے ننگے سر، لیکن ایک چیز کو مثال بنا کے آپ نے پوری زندگی یہ طے کر لیا کہ ہم نے ننگے سر نماز پڑھنی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں اگر نماز کو حقیر سمجھ کے کوئی بندہ جو ہے وہ ننگے سر نماز پڑھتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے سخت مسائل ہیں۔ تو اب آپ یہ کیا بندہ سمجھ رہا ہے پھر؟ اگر حقیر نہیں سمجھ رہا، میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگا رہا، اگر حقیر نہیں سمجھ رہا تو پھر کیا سمجھ رہا ہے؟ کہ سوچتے ہی کوئی نہیں ہے، خیال ہی کوئی نہیں کرتا کہ جناب آیا اور آگے کھڑا ہوگا، اس کو یہ پتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ بڑا ہے، یہ آپ کے یہ شیطان نے آپ کے اندر وسوسہ ڈالا ہوا، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ میں نے پہلے بیان کر دیا اتنا بڑا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکیوں اور اگر گناہ برابر ہوئے تو پھر نہ دوزخ پہ جانا تھا نہ جنت پہ جانا، درمیان میں ٹکرا رہنا۔ جو ساری وہ جو عرصہ ہے اب دیکھیں نا، اس کے بعد کوئی فیصلہ تو نہیں نہ ہونا، فیصلہ تو ہو چکا ہے نا۔ اب کتنا بڑا عذاب ہے اس بندے کے لیے کہ جنتیوں کو دیکھتا ہے تو حسرت کرتا ہے، دوزخوں کو دیکھتا ہے تو ڈرتا ہے کہیں مجھے دوزخ میں نہ ڈال دیا جائے۔ یہ عذاب نہیں ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بندہ بچا ہو گیا؟ تو اس لیے کوشش کریں وہ جو اعمال اختیار کریں، پر وہ چیزیں جو ہے وہ اختیار کریں، اپنی طرف سے کوشش تو ہونی چاہیے نا۔ اِنَّ لِلْإِنسَانِ مَا سَعَىٰ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک انسان جب کوشش کرتا ہے تو وہ پا لیتا ہے، جو کوشش کرتا ہے اس کو وہ حاصل کر لیتا ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے تو کوشش کرنی چاہیے نا، مالک کی مرضی ہے وہ مہربانی فرمائے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے کوئی کوشش کرنی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔